अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में इन फोकस मैं हूं फहद हुसैन। आज ईद का दूसरा दिन है और उम्मीद है कि सेफ ईद गुजरी है सबकी। जिस तरह के कल भी मैंने जिक्र किया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन जो है वो हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है हम उसको मुकम्मल तौर पर रखें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हालात जो है वो कंट्रोल में आए हैं। ये जो कोरोना वायरस है पिछले तकरीबन अब तो पाँच एक महीने हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए। बहुत ही हालात बुरे थे। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि हालात जो हैं वो अब कंट्रोल में आ रहे हैं, और ये हमारे ऊपर अब जिम्मेदारी बनती है कि ये जो आने वाले दिन है, ख़ासतौर पे ये जो ईद का समा है और उसके बाद मुहर्रम का महीना भी आ रहा है, हम सबको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है ताकि जो है ये जो वायरस है ये मज़ीद ना फैले। मुश्किल ईद है, पहले भी हमने बात की थी, और हमारी दुआ है, उम्मीद भी है कि जो अगली ईद हो तब तक लाइफ नॉर्मल हो चुकी हो और जो एक हमारी जो एक तर्ज ज़िंदगी है वो उसी तरह वापस आ चुकी हो, घुलना मिलना आपस में, और इस त्यौहार को उस तरीके से मनाना जिस तरीके से हमारी रिवायत है। लेकिन ये वाला इस मुश्किल ईद पे मैंने ये सोचा कि मैं आज के प्रोग्राम में किस तरह की गुफ्तगू करूं जिससे हमें कुछ अच्छे दिन याद आएं, और ख़ास तौर पर जो मीडिया का सफ़र रहा है नाज़रीन, पिछले जब से टेलीविज़न पाकिस्तान में आया है 2002 में बाकायदा तौर पर प्राइवेट टेलीविज़न शुरू हुआ, बड़ी ग्रोथ हुई, और उसके बाद कई 10-12 साल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक एक्सपेंशन हुई मीडिया में, और बहुत टैलेंट जो है वो इस इंडस्ट्री में आया। पिछले 2-2.5 साल 3 साल ज़रा मुश्किल से गुजरे हैं, एक बहरानी कैफियत है जिससे हम अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सफ़र जो है, ये इस सफ़र की कहानी जो है अगर उन लोगों की ज़बानी सुनी जाए जिन्होंने शुरू से इस सफ़र का आगाज़ किया और अपना करियर जो है वो बनाते गए, और इस इंडस्ट्री का न सिर्फ ये कि एक बहुत ही अहम हिस्सा बने बल्कि बहुत हद तक इस इंडस्ट्री के फेस भी बने। 3 ऐसे मैंने मेहमानों को, मेरे कॉलीग्स हैं, हम लोगों ने आपस में साथ काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज तीनों ने टाइम निकाला और इस ईद पर वो मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की ज़बानी जो है वो उनकी कहानी सुनते हैं। तारुफ कराता हूँ, बीनिश सलीम मेरी पहली मेहमान हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त अपना प्रोग्राम करती हैं, टॉक शो होस्ट हैं, और इस टेलीविज़न इंडस्ट्री में और बहुत कुछ कर चुकी हैं, अभी उन्हीं से सुनेंगे। आयशा एहतशाम मेरी दूसरी मेहमान हैं, टॉक शो होस्ट हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स में बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं, न्यूज़ शोज़ किए हैं, और अपना जो है वो अपना लोहा मनवाया है। आयशा से भी ज़रा सुनेंगे कि उनका ये जो सफ़र है ये कैसा रहा, और आजकल मीडिया में वो किस तरीके से हालात को देख रही हैं। और उसामा गाजी साहब मेरे तीसरे मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उसामा भी हमारे पुराने कॉलीग हैं, हम सब ने साथ काम किया था, और उसामा ने बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, बहुत माइलस्टोन्स हैं जो उसामा ने भी गेन किए हैं। बहुत कम वक्त में बहुत फेम कमाया, और एक नया स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। तो मेरे तीनों मेहमान माशाल्लाह इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है इस शॉर्ट टाइम में। मुझे तो 10-12 साल शॉर्ट ही लगते हैं, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो आपको 10-12 साल का पता भी नहीं चलता। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बीनिश, अगर मैं बात आपसे शुरू करूं, आज ईद का दिन है, और जिस तरह मैं कह रहा था कि मुश्किल वक्त है, पिछले 5-6 महीने भी मुश्किल गुजरे हैं, बट लग रहा है कि शायद हमने कुछ लोगों ने बात सुनी ली और कुछ एहतियात कर ही ली, मुझे लग रहा है। टेलीविजन देखने वालों को इस टाइम पर बहुत बहुत ईद मुबारक। और फाद साहब, यू आर स्टिल यंग एंड एज इज जस्ट अ नंबर, यू लुक फैबुलस ऑन स्क्रीन, और आप बहुत अच्छे शोज़ कर रहे हैं। जितने शोज़ मुझे देखने का मौका मिलता है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आज आपके प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, जेन्युइनली आई थिंक सो कि यू आर द बेस्ट एडिशन इन द रीसेंट टाइम्स इस डॉन की फैमिली में, एंड आई विश एंड आई प्रे कि मे द सन ऑलवेज शाइन ऑन यू, और अल्लाह ताला आपको हमेशा प्रोटेक्ट करे और आप इसी तरह अपने अच्छे शोज़ करते रहें। हेवन सेड दैट, ये ज़रूरी था क्योंकि ईद है, एक रिलीजियस आपका ये एक फेस्टिविटी होती है, और इसके अंदर एक अल्लाह से दुआ भी अगर की जाए तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। ये ईद जितनी भी मेरी ईदें गुजरी हैं उनसे सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये मेरी पहली, इनफैक्ट सब लोगों की ये पहली कोविड-19 की बकरा ईद है। इससे पहले हमने छोटी ईद कोविड-19 में गुजारी थी, उसमें हमने देखा कि बहुत से लोग आउट एंड आउट क्रेजी हो गए कहीं ना कहीं, क्योंकि हम एक लाइटर मोड पे शो कर रहे हैं, तो लेट्स नॉट पुट द ब्लेम ऑन द पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट पे। कुछ इंसान को अपनी सिविक ड्यूटी भी निभानी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम छोटी ईद के टाइम पर वो सिविक ड्यूटी निभाना बहुत से लोग भूल गए, क्योंकि शायद ये कन्वे नहीं किया गया था कि आपको कोविड से
کس طریقے سے لڑنا ہے اور وہ کتنا سیریس ہے. لیکن پھر لوگوں نے سمجھا بیکاز ایک دم سے جو نمبر ہے وہ اوپر گیا اینڈ یو نو دا فیکٹس اینڈ فگرز یور سیلف ہمارے سے کہیں زیادہ. اب بڑی عید کا یہ ہے کہ میں نے اس دفعہ اب لائف میں فرسٹ ٹائم, بلکہ میں ابھی عائشہ سے ڈسکس بھی کر رہی تھی کہ میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم قربانی اپنے گھر میں نہیں کی, اپنے گھر کے پورچ میں یا گیرج میں کسائی کو بلا کر کے نہیں کی. میں اس کسائی کی ہیسل سے بچ گئی کیونکہ میں نے اس دفعہ قربانی ایک آن لائن سروس سے کی اور میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. میں نام نہیں لوں گی آن لائن سروس کا کیونکہ میں ان کے لیے کوئی برانڈنگ نہیں کر رہی ہوں, لیکن میرا بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا. وتھ چینجنگ ورلڈ آپ نے ایک نئے نارمل کو اڈاپٹ کیا. سو یہ صرف میں اس لیے آن ایئر یہ کہنا چاہ رہی ہوں تاکہ اگر لوگوں کو یہ لگے گا نا ارے بھائی ہم لوگ جانور گھر پہ نہیں کر سکے اور وہ سیڈ ہو جائیں گے یا بچے اپسیٹ ہو جائیں گے کہ وہ مارکیٹ نہیں جا سکے جانور پرچیز کرنے کے لیے یا ان کو مشکلات ہوئیں, سو اٹس اوکے, دس از دا نیو نارمل جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اور میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. گوشت بن کے گھر آ گیا اور پہلے دن جس طرح میں ابھی چمچما کے تیار ہو کے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تیار ہوئی اور میں گوشت بانٹنے کے لیے اپنی مدر کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ چلی گئی اور ایک ڈسٹینس رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو آبزرو کیا ابھی تک. بہت اچھے. یہ جو نیو نارمل ہے عائشہ, یہ نیو نارمل آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا میرا خیال ہے پچھلے چند مہینے میں. ہاں جی بالکل, بہت ساری چیزیں نئی ہونا شروع ہو گئی نا. مطلب اگر اب آپ بازار جانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو پھر ایک چیک لسٹ ہوتی ہے. نیو نارمل میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور میرے خیال میں بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں. اب ایک چیک لسٹ ہوتی ہے, آپ کا ماسک آپ کے پاس ہے, آپ کا سینیٹائزر آپ کے پاس ہے, آپ کسی چھوٹے بچے کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے, آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح سے باہر نہیں نکل سکتے. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنانی پڑتی ہیں. اور یہ عید بھی جو ہے ہم اسی نیو نارمل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم گزار رہے ہیں. اور بالکل یہ تو آپ کے ٹاپک پہ آ گئی نا میں ایک دم سے, کیونکہ آپ نے سوال کیا تو پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ کہ فاطمہ میں بہت ایکسائٹیڈ تھی اس شو پہ آنے کے لیے, اور آپ نے جو کولیگس کہا تو وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر درست بات ہے. لیکن میں ہمیشہ سے آپ کو ایز اے ٹیچر ہی دیکھتی ہوں اور جو ایکسائٹمنٹ تھی شو پر آنے کی, اور میں نے بڑا آنرڈ فیل کیا کہ فہد حسین نے مجھے اپنے شو پہ بلایا. اور ابھی جب ہم لیٹ ہو رہے تھے تو بنش اور میں ساتھ تھے تو میں کہی تھی جلدی چلو بنش فہد صاحب کا شو ہے. تو وہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں. تو بہرحال جی اللہ کا شکر ہے, اور ہمیں میرے خیال میں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ہم موجود ہیں, ہمارے پیارے موجود ہیں اس عید کو دیکھنے کے لیے اور اس عید پہ خوشیاں منانے کے لیے. ہمارے قریبی جاننے والے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بہت پیارے اپنے جو ہیں وہ کووڈ-19 کی وجہ سے بچھڑ گئے ہیں. یہ عید وہ ان کے ساتھ نہیں کر پائیں گے, اور پچھلے سال وہ ان کے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ ہم لوگ بلیسڈ ہیں کہ ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے لوگ ہماری فیملی میں سے افیکٹ ہوئے بھی, لیکن شکر ہے کہ وہ ریکور کر گئے ہیں. تو ہر حالت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل اسامہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عائشہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. حالانکہ جو جانیں گئی ہیں, ہر جان بڑی قیمتی ہوتی ہے اور 5,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس حوالے سے تو ایک بڑی دکھ کی بات بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ شکر بھی ہے. بالکل فہد صاحب, کیونکہ دیکھیں کہ ہم جب کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے جو ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ بھی ہیں, وہاں تو بہت ہی برے حالات ہیں. آپ امریکہ کا دیکھ لیں, 70,000 تک روزانہ کی بنیاد پر لوگ سامنے آ رہے ہیں جی, اتنے ہزار لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے, ورنہ آپ کو پتا ہے ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ تو دنیا کے سب سے برے سسٹمز میں سے رہا, لیکن اس میں امپروومنٹس آئی ہیں. اور اللہ کرے کہ ہم نے یہ جو سیکھا ہے کہ ہم نے اب ہیلتھ پر خرچ کرنا ہے, اس کو ہم مسلسل لے کر چلیں, اس کو یہ چھوڑ نہ دیں کہ بھئی یہ جب انشاءاللہ بالکل یہ وبا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے, آپ کو دیگر چیزوں کی ضرورت ہے, تو اس میں آپ وینٹیلیٹرز کا جس طرح کہا گیا کہ پاکستان میں اب بنانے ہیں, ہم نے اس طرف آئے ہم, دیگر اکوپمنٹ جو بن سکتے تھے پاکستان میں, لیکن کبھی کوشش نہیں کی گئی کہ جی کون لے گا, کس طرح کون خریدے گا, اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوگی, تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے عید کا جس طرح ہے, میں سمجھتا ہوں فہد صاحب اس میں ایک چیز پازیٹیو یہ ہوئی کہ ہم اپنی فیملی کو کبھی بھی اتنا ٹائم نہیں دے پاتے تھے. چلیں ضروری ہوتا ہے دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنا, کہیں جانا, کوئی نہ کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اب وہ کم ہو گئی. تو اب آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو وقت گزارنا ہے, اور وہ جو بیوی بچوں کے گلے شکوے ہیں وہ کچھ کم ہونے کا آپ کو موقع دے رہے ہیں. مگر ساتھ یہ بھی میں نے سنا ویسے میں کہہ رہی ہوں اسامہ سے لگتا ہے کچھ زیادہ گلے شکوے تھے اور آج کل موقع مل رہا ہے اسامہ کو جو ہے وہ دور کرنے کا, بس بڑاس نکالنے کا موقع مل رہا ہے. بہت زیادہ بہت زیادہ. ویسے میں نے کہیں پڑھا کہ کئی جگہوں پر, شاید چین کے حوالے سے پڑھا, اور کئی جگہوں پر طلاق کی ریشو بھی بڑھ گئی. میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن کیا کہ اس کی وجہ سے جھگڑے بھی بڑھ گئے کہ ہر وقت گھر میں ہی, کہیں باہر جانا نہیں ہے.
تو اس کی وجہ سے یہ مسائل بھی ہوئے. تو بہرحال پھر کہا گیا, میں نے بھی اس پہ پروگرام کیا کہ کیا کریں, تو قاسم علی شاہ صاحب نے کہا جی کتابیں پڑھیں, دیگر کام کریں, اب جب فارغ بیٹھیں گے تو آپس میں لڑائیاں کریں گے, تو اس لیے وہ مصروفیت کا بھی کوئی نہ کوئی دیکھنا چاہیے وقت. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ عید ہماری اس لحاظ سے بہت اچھی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا, اس لحاظ سے کہ ہم نے کس طرح سے ڈسپلن لائف ایز اے قوم گزارنی ہے, اور اس میں بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کافی ہم نے سیکھا ہے. جس طرح بینیش نے بہت اچھی بات کی تھی کہ پچھلی چھوٹی عید کی نسبت بڑی عید پر ہم نے نسبتاً زیادہ ڈسپلن دیکھا ہے, اس کے باوجود کہ کیسز کم تھے. تو یہ خیال تھا کہ اچھا جی سب کچھ اوپن ہو جائے گا, سب کچھ, اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سوچا گیا کہ نہیں, یہ ہم نے رسک نہیں لینا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ریاست سوچ لے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے پر آئے تو پھر قوم کو سننا پڑتا ہے, قوم کو ان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. تو ایک ڈسپلن ہونا اور قانون کا نفاذ ہونا, یہ ہمیں ایک ایگزامپل نظر آئی ہے کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے, قانون ہر چیز کا موجود ہے, اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں صحیح طرح سے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اچھا اب یہ ذرا تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں اور ذرا آتے ہیں آپ لوگوں کی کہانی پہ. اور آپ تینوں کی کہانی بینش میرا خیال ہے مور اور لیس جو ہے وہ ایک ہی وقت سے شروع ہوتی ہے, مطلب 2-4 مہینے آگے پیچھے ہوں گے. اور کہانی سے مراد ہے آبویسلی میں پروفیشنل کہانی کی بات کر رہا ہوں. 12 سال ہو گئے, 13 سال ہو گئے, اتنا ٹائم گزر گیا ہے, لگ رہا ہے آپ کو اتنا ٹائم گزر, سینئر جرنلسٹ ہو گئے ماشاءاللہ. سینئر کا تو پتہ نہیں ہے فہد صاحب, اگر میں سینئر ہو گئی ہوں تو پھر تو آپ تو سپر ڈوپر سینئر ہو جائیں گے. آپ کے نام کے آگے مجھے نہیں پتا ونڈو میں سپر ڈوپر سینئر چل رہا ہے کہ نہیں, سینیورٹی کا مجھے نہیں پتا, لیکن پتا چلا کہ 12 سال گزر گئے. ٹو بی ویری آنیسٹ, جس طریقے سے تھریشنگ کرتے ہوئے. ایج کے حوالے سے ایک بات ہے نا بینش کی, ایج جو ہوتی ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے جتنے کہ آپ لگتے ہیں. تو جتنا مرضی آپ سپر ڈوپر کہہ لیں فہد حسین صاحب کو, وہ جتنے کے لگتے ہیں نا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 4-5 سالوں میں کہیں مجھ سے چھوٹے نہ لگنا شروع ہو جائے. ہاں یا ہی از اے فٹ مین اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ہی از کیپنگ ہمسیلف فٹ. اور ان فیکٹ یہ سب کو رکھنا چاہیے آج کل کے دور میں, اپنی امیونٹی بڑھائیں اور ایکسرسائز کریں اور کم کھائیں اور بس زندگی کو کی ضروریات کو کم رکھیں. خیر فہد صاحب جس طرح سے آپ نے کہا واقعی اتنا ٹائم گزر گیا, لیکن دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس ٹائم از کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ناٹ دیٹ کہ میں سیکھنا چاہتی تھی, جسٹ لائک کہ آپ کو وقت نے اور حالات نے سکھا دیا. جس ٹائم پر ہم نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تب میڈیا کا بوم آ رہا تھا, پھر میڈیا کا بوم دیکھا, میڈیا کی پیک دیکھی, مطلب اتنے پیسے ملتے تھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا ہے. پھر پیک سے وہ ہوتا نا ہر عروج کو زوال ہے. خیر میں نہیں چاہوں گی کہ کبھی اس فیلڈ کا زوال آئے, اور زوال انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں, بٹ تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ ڈکلائن ٹیمپرری طور پہ ہم نے دیکھا کہ مشکل حالات رہے میڈیا کے لیے, ابھی بھی مشکل حالات ہیں ایڈمنسٹریٹولی, سینسرشپ اینڈ ہر لحاظ سے. بٹ ایک چیز اس میں بڑی اچھی رہی کہ ہم جیسے جو کولیگس ہیں اور ہم جیسے جو دوست بھی بن گئے, جیسے میں اور عائشہ ہماری ایک بڑی اچھی بانڈنگ ہے. ہماری ایک اور فرینڈ ہے شازیہ جن کو آپ بھی جانتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک اچھی بانڈنگ ہے. میں جہاں جاتی ہوں نا عائشہ پیچھے پیچھے آ جاتی ہے. میں ایکسپریس گئی 2-3 مہینے کے بعد عائشہ نے جوائن کر لیا, اس کے بعد میں ایک اور چینل میں گئی, 1 سال کے بعد عائشہ وہاں آ گئی. اب ہم نیو میں کام کرتے ہیں, آئی ڈو اے شو ایٹ نیو ایٹ 7 o'clock, شی ڈز اے شو ایٹ 10 o'clock ایٹ نیو. سو بس عائشہ کو مجھ سے محبت ہی بہت زیادہ ہے. اٹ ہیز بین اے ویری ویری گڈ جرنی ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی گاٹ ٹو لرن اے لاٹ. بہت اچھے دوست بنے, اور ایٹ لیسٹ ورکنگ ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا بنا, اور جن لوگوں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بھی بنا ان سے ایک اچھا سبق ملا. اور میرے خیال سے ان لوگوں نے شاید مجھے زیادہ سکھایا ہے ایٹ لیسٹ میرے اس 12 سال کے اسپین میں, کہ وہ سب لوگ جو شاید یہ سمجھتے تھے یہ نہیں کر پائے گی, یہ اس کا تو بڑا. بالکل میرا خیال ہے آپ تینوں نے نا, عائشہ جو جس طرح بینش بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ جو ایک بوم تھا میڈیا میں, اور میڈیا سے مراد میں ٹیلی ویژن کی بات کرتا ہوں کیونکہ اخبارات کا تو ظاہر بات ہے پہلے بھی تھا. اور اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کروں نا, تھوڑا جو میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹیلی ویژن آیا, تو اب اس وقت جو ٹیلی ویژن پہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور اگین پرنٹ کو اگر میں سائڈ پہ کروں تو ایک تو وہ کھیپ ہے جو لیٹ 80s ارلی 90s میں جرنلزم میں آئی تھی, وہ اخباروں میں رہے اور وہ کام کرتے کرتے, اور پھر وہ جب ٹیلی ویژن آیا تو وہ اس ٹائم اچھے بھلے کچھ سینئر جرنلسٹ ہو چکے تھے اور پھر وہ ٹیلی ویژن میں چلے گئے. پھر ایک سیکنڈ جو اس میں حامد میر ہیں, طلعت ہیں, اور اس میں سہیل وڑائچ صاحب ہیں, اور چند ایک لوگ ہیں, میری بھی تقریباً اسی ٹائم انٹری ہوئی تھی. اچھا پھر جب ٹیلی ویژن شروع ہوتا ہے, جیو ARY آتے ہیں 2002 میں, تو پھر ایک نئے لوگ آئے جن کی پروفیشن آنکھ ہی ٹیلی ویژن میں کھلی. آسما شرازی ہیں اور چند لوگ ہیں جو اس وقت آئے, اور اس کے بعد وہ گرو کرنا شروع ہوئے. اور اس کے بعد ایک مڈ لیول میں جب اس سے 5-6 سال بعد آپ تینوں اور آپ جیسے بہت ساری جو جنریشن ہے جو آتی ہے, جس ٹائم ٹیلی ویژن بوم کر رہا ہے. اور میرے خیال آپ لوگوں کی انٹری تب ہوئی ہے جب وہ ایک لائیو بھی ہو رہا ہے, بوم بھی کر رہا ہے. تو سڈنلی میرے خیال میں کہ آپ تینوں کو ایک دم بوسٹ ملا, کیونکہ
پلیٹ فارم بھی اچھا تھا اور انڈسٹری صحیح بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فات صاحب آپ. ہمارا ٹائم تو اگر میں کہوں کہ بیسٹ ٹائم تھا تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا. اس وقت مطلب ایک طرح سے گلیمرائز بھی ہو گئی تھی نا یہ فیلڈ, گلیمر بہت زیادہ جڑ گیا تھا, پرائیویٹ چینلز آنا شروع ہو گئے تھے. ہم نے جس چینل کو جوائن کیا لاہور میں وہ پہلا بڑا چینل تھا, کیونکہ جیو اور اے آر وائی سے پہلے جو ہے وہ دبئی میں بیسڈ ہوا کرتے تھے. لاہور میں پھر کراچی آ گئے اور لاہور میں یہ پہلا بڑا چینل تھا. پھر جس طریقے سے لانچ ہوا, جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو لانچ کیا, جو آپ کا ویژن تھا اور وہ ساری چیزیں بڑی ماڈرنائز قسم کی چیزیں تھیں, بڑی گلیمرس قسم کی چیزیں تھیں, جو آپ کو لک چاہیے تھی اینکرز کی. تو بنش نے ٹھیک کہا کہ اس وقت اتنے پیسے ملتے تھے کہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو وہ جو نہیں سمجھ آتی تھی اور جو مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ بندے کا ایک گلیمر بھی ہے, اسکرین آپ کو ملی ہوئی ہے, پیسے آپ کو مل رہے ہیں. تو اس کے بیچ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ میں فات صاحب کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس ٹائم پہ ہمیں گراؤنڈڈ رکھنے کے لیے اور مطلب ہمارا دماغ جو ہے وہ ٹھیک رکھنے کے لیے, اور وہ جو بنش کہہ رہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. ہم نے کہا نا کہ آج ہم اپنے وہ پرانے ایکسپیرینسز کو یاد کریں گے یا اچھی یادوں کو تازہ کریں گے, تو وہی والی چیز ہے کہ مطلب ہم جب آن ایئر ہوتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے, کوئی غلطی ہوتی تھی تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ فات صاحب اسٹوڈیوز میں پہنچ جاتے تھے, اور اسٹوڈیو میں پہنچ کے جو طریقہ پھر ہوتا تھا سمجھانے کا وہ پتہ چل جاتا تھا کہ غصے کا لیول کیا ہے اور وہ ساری چیزیں, اور پھر ایکسپریشنز دینا جس طریقے سے مجھے فات صاحب نے سکھائے وہ مجھے آج تک یاد ہے. اور ایکسپریشن کنگ جو ہوتے تھے وہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی, اسامہ قاضی صاحب, اور مجھے 2-3 دفعہ فات صاحب نے کہا دیکھو ایسے خبریں پڑھنی ہے. میں کہا ایسے تو میں خبریں نہیں پڑھ سکوں گی شاید, کیونکہ اسامہ کا بڑا ہی اپنا ایک منفرد قسم کا انداز جو ہے. ایک چیز میں یہاں پہ فات صاحب اگر آپ الاؤ کریں اسامہ کے پاس جانے سے پہلے میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب یہ بوم آ رہا تھا نا تو اس ٹائم پہ کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے, عائشہ واز آلسو انڈر گریڈ ایٹ دیٹ ٹائم, میں بھی انڈر گریڈ تھی, آئی واز ایٹ BNU, اور آپ لوگ آتے تھے لیکچرز دینے کے لیے ٹو ہنٹ نیو ٹیلنٹ. تو اس ٹائم پہ لوگ جرنلزم ایز اے سبجیکٹ ایز اے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے, اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں جرنلزم میں جانا ہے. انفارچونیٹلی مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑا اس عید کے اوپر کہ ابھی جب میں یونیورسٹیز میں, چاہے پنجاب یونیورسٹی ہو, چاہے ایون فار دیٹ میٹر میری اپنی یونیورسٹی BNU میں بھی, کیونکہ مجھے 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ آ کے گیسٹ لیکچر دیں, تو مجھے پتہ چلا کہ جو جرنلزم اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو گئی, کیونکہ دے آر اسکیئرڈ ناؤ کہ اگر وہ جرنلزم پڑھ کے باہر جائیں گے تو شاید ان کو ٹیلی ویژن میڈیا میں اب نوکری نہ ملے. سو یہ ایک اس کی ڈاؤن سائڈ ہے جو کہ میں چاہوں گی کہ اگر کچھ ایسا ہو سکے, کوئی کرشمہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو کہ ایک دفعہ ہم وہ دوبارہ بوم دیکھیں, ایٹ لیسٹ کہ لوگوں کو اپرچونٹی ملے جابس کی. بالکل. بوم میرا خیال ہے آ سکتا ہے, لیکن ایک ڈفرنٹ طرح کا ہوگا, کیونکہ ایک لینڈسکیپ بھی چینج ہو رہا ہے میڈیا کا. جب سے یہ ڈیجیٹل ورلڈ کھلی ہے تو آڈینسز جو ہیں وہ بھی ہٹ رہے ہیں. جو تو پہلے کیپٹیو آڈینس تھا ٹیلی ویژن کے پاس وہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اگر اسامہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان بچے یا بچیوں سے پوچھیں یہ جن کی عمر میرا خیال ہے شاید 10-12 سال سے کم ہے, تو وہ زیادہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ چلے گئے ہیں, اور نارمل جو ہم لوگ جو یہ براڈ کاسٹ ہے اس سے شاید کم ہو گئے. میرا خیال ہے ہم سب کا ایکسپیرینس ہے ہمارے گھروں میں. بالکل ایسے فات صاحب, کیونکہ آپ نے مجھے کئی سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ جو یہ وائرڈ ٹیلی ویژن ہے یہ تو ختم ہو جائے گا, اور وہ ہو رہا ہے. جس طرح اب کیبل کا ایک دور آیا تھا اور یہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کا, اب تو سب کچھ موبائل پر شفٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرف ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ جو ایک سلمپ آیا, اور ظاہر ہے کہ یہ اکانومی بھی اسی طرح ویوز میں آتی ہے اور اوپر پھر نیچے, تو اسی طرح میڈیا کا بھی وہ دور میرا خیال ہے کہ وہ راک باٹم پر آ گیا ہے فائنینشیل وائز خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں. تو کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو چلے گئے اسی پریشر کی وجہ سے, اس ڈپریشن کی وجہ سے. چونکہ جس طرح فصیح صاحب ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ, چونکہ عورتوں کو کام نہیں آتا تھا فات صاحب, ہم لوگوں کو, ہم کیا کرتے, اور جو ہم سے تھوڑے سے اور بھی سینئر تھے تو وہ اور کیا کرتے, ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا. اور اس میں پھر یہ ایک ظاہر ہے کہ جس نے پیسہ بنایا اس میڈیم سے وہ کسی اور جگہ سے بھی کما رہا ہے, تو اس کو بھی خیال آیا کہ بھئی یہ تو نیچے جا رہا ہے, میں کس طرح کماؤں گا, تو انہوں نے ڈاؤن سائزنگ, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا. بہرحال میرا خیال ہے کہ اب ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, اور ابھی میں اپنی اگر عرض کروں کہ اسی طرح ایک دور میں بڑی سیلری دیکھی اور بہت سیلری, وہی جو بات کر رہی ہیں بینش اور عائشہ اس طرح, پھر وہ کٹس جب لگنے شروع ہوئے تو میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ سیلری میری اوقات سے زیادہ ہی مل رہی تھی شاید. بڑا برا لگتا ہے, بڑا برا لگتا ہے. ہاں جی, اتنا بڑا کٹ لگا, یعنی وہ میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہو گیا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اچھا میں خرچہ بھی بتا دیا کہ کٹ میرا بھی لگا تھا,
میں نے سمجھ لیا ہے بہت برا لگتا ہے. اس انڈسٹری میں کوئی بھی سیف نہیں ہے, کوئی بھی سیف نہیں ہے. یہ سب کے ساتھ ہوا. تو اس کے بعد یہ تھا کہ میں خرچے بھی کیسے پورے کروں. تو پھر کرتے کرتے یہ اپنا یوٹیوب چینل کا شروع کیا, کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر وہاں سے ایکسپیرینس گین کیا. پھر شکر ہے کہ ادارے نے اجازت دے دی, تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے. تو اب بھی ایونیوز یہ ہیں, اگر آپ محنت کریں اور آپ کو فہد حسین جیسا کوئی شخص مل جائے کہ جو آپ کو سکھا دے, صحیح وقت میں صحیح باتیں, صحیح ڈائریکشن دے دے. ہم بینش, عائشہ, شازیہ, جنید, اجمل جامی, اسد اللہ, جتنے بھی لوگ ہیں, اب بہت سے آپ کو ملیں گے اس وقت میڈیا میں, وہ بڑے لکی تھے کہ فہد حسین صاحب جیسا ہمیں مل گیا آدمی کہ جس کو اینکرنگ کا ایکسپیرینس بھی تھا اور ان کو سب چیزوں کا پتا تھا, پرنٹ کا بھی تھا, اینکرنگ کا بھی تھا, ویژنری بھی تھا کہ آگے کس طرح جانا ہے لائیو لا کر. تو وہ چیزیں ہم لوگوں کو اس وقت مل گئیں اور ہمیں ایک پلیٹ فارم بھی مل گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ آگے کس طرح جانا ہے, کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے آج ہم جس جگہ پر ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ ہمیں فہد حسین صاحب مل گئے اور وہ ہمیں سکھاتے رہے, بتاتے رہے ہر چیز. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بینش, نیوز اینکرنگ ایک آپ تینوں نے شروع کی اور بڑے ہی یعنی کہ آپ تینوں کا اور مختلف جن کا بھی نام لیا, جنید ہو گئے, جامی ہو گئے, رحمان تھے اور بہت سارے ہمارے, اسد کا آپ نے ذکر کیا. تو ان سب کے ایک اپنے اپنے سٹائل بنے اور یعنی ایک اپنا طور طریقہ تھا, ایک اپنے چیلنجز تھے. آپ کو یہ یاد ہوگا انفارچونیٹلی وہ اس زمانے میں نا پاکستان کے لیے بھی بڑا ایک مشکل وقت تھا کیونکہ دہشت گردی کی ایک لہر جو تھی وہ آئی ہوئی تھی 2008 سے لے کر اور کئی سالوں تک. تو بڑا مشکل وقت تھا اس حوالے سے, ٹیررزم کو کور کرنا اور وہ بھی لائیو کرنا. یعنی بالکل آپ نے درست کہا کہ اس سے پہلے تو لائیو تھا نہیں. اب ناؤ دیٹ یو لک ایٹ ہاؤ تھنگز آر ہیپننگ, نیوز اینکرنگ چینج ہوئی ہے, اس کی ریکوائرمنٹس چینج ہوئی ہے, اس کا سٹائل چینج ہوا ہے, لگتا ہے آپ کو؟ ایک طرح سے ہاں بھی اور ایک طرح سے نہ بھی. لیکن ایک چیز ہے فہد صاحب جو میں پہلے پچھلی کانورسیشن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ فہد صاحب ایک اور چیز جو کہ ہر پروفیشن میں میٹر کرتی ہے لیکن ہمارے جرنلزم یا نیوز پریزنٹنگ یا نیوز اینکرنگ کے پروفیشن میں اس لیے زیادہ میٹر کرتی ہے بیکاز بڑی روتھلیس فیلڈ ہے. کیمرہ ہی آپ کا دوست ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو کیمرہ کسی کا دوست نہیں ہے, آپ کو ایکسپوز کر دے گا 2 منٹ میں. اور اگر آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے اینڈ اف یو آر کمفرٹیبل ود دا کیمرہ تو آپ سے بہتر کوئی ہے نہیں. آپ ایز اے پرسن یا پیچھے آپ کا ہوم ورک اچھا ہو برا ہو جو بھی ہے, لیکن اف یو آر گڈ آن کیمرہ سو یو آر ہیئر ٹو سروائیو. اور یہ ایک چیز مجھے اپنے کریئر میں بہت جلدی پتہ چل گئی لیکن میں نے امپلیمنٹ بہت دیر سے کی اپنے اوپر. نمبر 1. نمبر 2, کنسسٹنسی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور آج اگر ہم سارے لوگ 10-12 سال کے بعد بھی ڈسپائٹ, کیونکہ ہم بالکل رو آئے تھے فہد صاحب, یو نو دیٹ, اور جو لوگ ہمارے فالوورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہم بالکل رو آئے تھے. مطلب میں یونیورسٹی سے اٹھ کر کے میرا پہلا ایکسپیرینس ہے ٹیلی ویژن کا اور اس ٹائم پہ میں لڑتی تھی اور میں انسیکیور تھی کہ مجھے رپورٹنگ کرنی ہے اور مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں تم اینکر کرو بیکاز پیپل لائک یو, بیکاز یو آر نیچرل اینڈ پیپل لائک یو دے میک گریٹ ٹیلی ویژن. دس واز دا لائن وچ واز کوٹڈ ٹو می بائی لکھانی صاحب ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن ایشو کیا ہے کہ کنسسٹنسی بڑی ضروری ہوتی ہے اتنی مشکلات کے باوجود. اب جیسے اسامہ نے کہا انہوں نے یوٹیوب چینل کی طرف اس کا اپنا جو ہے وہ رخ کر لیا. ہی از اسٹل سروائیونگ, ہی از اسٹل دیئر. میں ایک کبھی بھی مین اسٹریم اچھی نیوز اینکر نہیں تھی, یہ میں اب کہتی ہوں, برملا کہتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شاید اب میں پروگرامنگ میں سیٹ ہو گئی ہوں بیکاز اس میں وہ ہوں جو میں ہوں, مجھے پرومپٹر دیکھ کر کے پڑھنا نہیں پڑتا. سو میں مین اسٹریم شاید اتنی اچھی نیوز اینکر نہیں تھی لیکن اگر میں یہ سوچ کر کے ڈپریس ہو کر کے میں اگر بیٹھ جاتی اور کام کرنا بند کر دیتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتی. سیم گوز ود عائشہ, شی گاٹ میرڈ ان بٹوین, شی واز بزی ود ہر پرسنل لائف. اگر یہ سوچ کر کے وہاں بیٹھ جاتی تو شاید یہ یہاں نہیں ہوتی. اینڈ سیم گوز فار یو, آپ کے کریئر میں اینڈ فار دیٹ میٹر ہر جرنلسٹ کے کریئر میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. اب آپ نے ڈفرینس کی بات کی ویری کوئکلی, اس کو 2 منٹ کے نا میں آپ کو ڈفر کر دیتی ہوں. پہلے سر ہمیں پتا تھا کہ ہمارا دشمن کون ہے. میں بس اتنی سمجھداری کی صرف اتنی بات کروں گی, اینڈ آئی تھنک سو کہ آپ اور دیکھنے والے سمجھ جائیں گے جو میری بات سمجھ سکتے ہیں. پہلے ہمیں پتا تھا ہمارا دشمن کون ہے, وہ ہے دہشت گردی. ہمیں بام بلاسٹ سے بچنا ہے, ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے. ذرا جب آپ فیلڈ میں جا رہے ہو اگین ایک پروٹیکٹیو گیئر کر کے جانا ہے کہ یار کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لائف فزیکل, آپ کو کچھ اپنے SOPs کرنے پڑتے تھے. اب ہمیں پتہ نہیں ہے نا ہمارا دشمن کون ہے. اب سینسرشپ کی تلوار کہیں سے بھی آ سکتی ہے. عائشہ, بہت سارے آبویسلی جو ینگسٹرز ہیں, ینگ مین اینڈ ویمن, وہ اس فیلڈ میں آئے, آپ کے بعد آئے, انہوں نے نیوز اینکرنگ بھی شروع کی اور کچھ نے کر لی, کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کو دیکھتے ہیں, وہ اسامہ کو دیکھتے ہیں, وہ بینش کو دیکھتے ہیں, ان کی کریئرز کی ٹریجیکٹری کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی اس طرح کا ایک کریئر جو ہے وہ چاہیے.
آپ کی جو یہ پورا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں سے کیا, یعنی اگر 2-3 امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتانی ہوں ان لوگوں کو جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا بتائیں گی؟ بہت گڈ اینڈ بیڈ, یعنی صرف اچھی نہیں ہونی چاہیے, گڈ اینڈ بیڈ بہت. اچھا فات صاحب, ایسا ہے کہ وہی جو بات ہم نے پہلے کی کہ ہم جب آئے تو ماشاءاللہ ہم بلیسڈ رہے کہ اتنا اچھا ٹائم تھا, اتنے اچھے سکھانے والے لوگ تھے اور وہ ساری چیزیں. ابھی تو وہ اس چیز کے ساتھ ایک چیز جڑ گئی ہے کہ شاید میڈیا کا ٹائم اچھا نہیں چل رہا, پیسے بھی ایک اٹریکشن ہوا کرتے تھے, وہ بھی اب شاید اس فیلڈ کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہے ہیں, تو اب لوگ جو ہیں وہ تھوڑا ڈرتے ہیں اس طرف آنے سے پہلے نا. اب بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہیں یہ بھی سنا کہ اب شاید چینلز کی وہ والی بات نہیں رہے گی, اب تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیں وہ ساری چیزیں شفٹ کر رہی ہیں. میرا خیال ہے میں نہیں مانتی اس چیز کو. مین اسٹریم چینل کبھی بھی جو ہے وہ پورے طریقے سے جو ہے ان کی امپورٹنس ختم نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی وینش ہو جائیں مین اسٹریم چینلز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ باہر جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پر بھی جو چینلز ہیں وہ آج تک چل رہے ہیں. سوشل میڈیا بہت عرصے سے وہاں پر بھی آ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود مین اسٹریم چینلز یا ان کی جو امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ سوچ کر ہمیں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. ہمیں میرا خیال ہے آپٹمسٹک رہنا چاہیے, اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے, اور یہ سوچ کر ہی نہیں گھبرانا چاہیے کہ جرنلزم اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑا مقدس پیشہ ہے, اس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں نا کہ 5ویں ستون کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے ریاست کے, تو اس کی اہمیت کسی طور پر بھی کم نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا پیشن ہے, آپ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو کنسسٹنٹ رہنے کی جو بات فنش نے کی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی محنت میں, اپنی لگن میں, اپنی جستجو میں آپ کنسسٹنٹ رہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹی وی کی ایک چیز ہوتی ہے یا ٹی وی پہ آنے والی جو ایک چیز ہوتی ہے اس میں بھی کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. میرے خیال میں جیسا کیمرے کی بات کی نا کہ کیمرہ بڑا ظالم ہوتا ہے, کیمرہ آپ کو بھلا بھی یوں دیتا ہے. اگر آپ کیمرے سے ذرا سا ہٹتے ہیں نا تو میرے خیال میں کچھ 4 مہینے بعد آپ کو کون عائشہ, تو یہ والی بات ہوتی ہے. تو آپ آئیں اور پھر اس کے بعد آپ کنسسٹنٹ رہیں. تو یہ مت سوچیں کہ اگر ابھی ٹائم ٹھیک نہیں چل رہا, کچھ عرصے بعد انشاءاللہ میں تو بہت زیادہ پر امید ہوں کہ میڈیا کا اچھا ٹائم جو ہے وہ آئے گا. اور اچھا, آپ نے اسامہ کو کہا کہ وہ ایکسپریشن کنگ ہے, یہ کیوں کہا؟ یہ تھوڑا ایکسپلین کرنا تھا. میں ابھی سوچ رہی تھی کہ بہت سارے سوالات اور انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں اگر ہم فہد صاحب سے پوچھیں. یہ میں نے کیوں کہا, آپ ہی کہتے تھے دیکھو ایسے جیسے یہ ایکسپریشن دیتا ہے, تو آپ کیوں کہتے تھے؟ آپ مطلب کچھ تو ہوگا نا اسامہ میں. جب اسامہ آخر مطلب جو میکسیمم ایکسپریشنز جو وہ نیوز میں ایک بندہ دے سکتا ہے نا, اسامہ کو بہت سارے لوگ اس وقت فالو کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے فات صاحب اسامہ نے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی, بیکاز ابھی اس ٹائم پر جتنا بھی کام کیا اس کے بعد میں تو ہر ایک کو رسپیکٹ کرتی ہوں, چاہے کوئی کم محنت کرے چاہے کوئی زیادہ محنت کرے. ہر ایک کے اپنے اپنے فنڈاز ہیں, چل رہے ہیں جو بھی چل رہے ہیں وداؤٹ اینی مطلب کسی کی فیلنگس کو ہرٹ کیے بغیر. میں سمجھتی ہوں کہ اسامہ کی اینکرنگ کے بعد, اور اسامہ کو ڈائجسٹ کرنے میں بھی لوگوں کو ٹائم لگا کہ ایسے بھی خبریں پڑھی جا سکتی ہیں, یہ کیا آدمی کر رہا ہے یار, مطلب وٹ از ہی ڈوئنگ. آئی تھنک سو ایک نئی وہ جو ایک بوریت تھی نا, آئی ایم ریئلی سوری, وہ جو پی ٹی وی کے ٹائم پر یا جو ایک 9 بجے کے بلیٹن کا ایک کانسیپٹ ہمارے دماغ میں تھا, اگر میں نیوز میڈیا میں نہ ہوتی, ٹرسٹ می, میں کبھی بھی 9 بجے کا بلیٹن نہیں دیکھتی, لیکن میں میڈیا میں آ گئی تھی اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اچھا جی کیسے کیسے چیزیں ایوالو کر رہی ہیں. سو اسامہ نے آئی تھنک سو اس مونوٹنی کو, اس بورڈم کو توڑا ہے. اور اس میں اس کو مشکلات ہوئی ہیں, مطلب آئی نو کہ بہت سے ایسے لوگ تھے, مجھے بھی ملتے تھے, اس کو بھی کہتے ہوں گے اسامہ کو کہ یار یہ آدمی کیا کرتا ہے, یہ ایکٹنگ کرتا ہے, خبریں تو نہیں پڑھتا, یہ کیا. لیکن آہستہ 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 اس نے ثابت کر دیا کہ دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو اسٹے اینڈ پیپل آر گیٹنگ ہوک ٹو اٹ. اسامہ کو بھی پتا ہوگا ویسے 2 ایکسٹریم پہ تھیں چیزیں. مطلب مجھے جو لوگ ملتے تھے وہ تو ایسے والے فین ہوتے تھے, پلیز ایک بار اسامہ سے ملوا دیں, وہ والے فین ہوتے تھے کہ ہم اس کی شکل دیکھ لیں. اور دوسرے والے وہ ہوتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ کیا کرتا کیا ہے. تو وہ ایکسٹریمز ہوتی تھیں 2. لیکن بالکل ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے, لیکن آئی تھنک یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ اسامہ کی وہ پرسنالٹی کا حصہ ہے نا, یعنی ابھی بھی آپ ملے تو اسامہ کا وہی سٹائل ہے, وہی طریقہ ہے. بینش آپ کا اپنا ہے, عائشہ آپ کا بھی ہے, اور جس نے اپنی پرسنالٹی کو فلو کرا کر اور نیچرلی اپنی اسکرین پہ لے آیا وہ کامیابی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایکٹنگ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اف یو کین جسٹ بی یور سیلف ویل. اور میرا خیال ہے اسامہ آپ نے بھی یہی کیا, جب آپ انٹرویو دینے آئے تھے تب بھی آپ ایسے ہی بول رہے تھے. فہد صاحب تھوڑا سا ہوگا, لیکن اس میں آپ نے مجھے یہ چیزیں سکھائی تھیں. آپ نے مجھے یاد ہے کہا تھا جب میرا آڈیشن ہوا, کیمرے کا آگے کھڑا ہوا, تو آپ نے کہا تھا, میں نے خبریں پڑھی تو آپ نے کہا نہیں مجھے بتاؤ کہ آج آپ گئے تھے آپ سپریم کورٹ میں, کیا دیکھا آپ نے. تو وہ میں دیکھتے ہوئے وہی جو خبر تھی پھر میں بتانے لگ گیا. تو پھر جب آہستہ آہستہ وہ ہائرنگ ہو گئی, پھر آپ نے مختلف انٹرنیشنل چینلز دیکھنے کا کہا, جس میں اسکائی نیوز تھا, جس میں فاکس تھا, BBC تھا, CNN تھا, اس طرح کے چینلز تھے.
تو ان کو جب دیکھا تو وہ تو ایک خبر کو اون کرتے تھے کہ جس طرح میں نے یہ خود دیکھا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس دور میں جس طرح دہشت گردی تھی تب واقعات ہی ایسے تھے کہ ہولناک تھے. تو اب ہولناک آپ کو بتانا پڑتا ہے، ایک بڑا افسردہ واقعہ ہو گیا جس طرح کا، اور آپ اس سے ڈیٹیچ نہیں رہ سکتے. لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ تھی تو ہم کہتے تھے لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ مر رہے ہیں. اب جس طرح کراچی کے حالات ہیں، لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے. جو میں نے ان سے آپ کو سمجھتے ہوئے جو آپ جس طرح گائیڈ کیا، کہ وہ یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے کہہ دیں کہ آج کراچی میں پھر بارش ہوئی اور بہت سے لوگ ڈوب گئے اور بہت لوگ پریشان ہوئے. اب یہ تو اگر کہیں گے تو ایسے لگا یار اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا بھائی، یہ تو فاضل پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اسامہ سے کہیں کہ اب اپنے وہی والے نیوز والے، کیونکہ اب تو نیوز نہیں کرتے، نیوز والے ایکسپریشنز میں یہ ذرا کہہ کے دکھا دیں. چلے آخری اسامہ میں نے پروگرام کلوز کرنا ہے، آخری ایک عائشہ کی ریکویسٹ کو پورا کر دیں. اچھا میں کوشش کرتا ہوں، اب وہ زمانہ ذرا گزر گیا اس وجہ سے، لیکن ایک چیز جو بینش اور عائشہ سے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں نا فہد صاحب، ایک تو اپنے بڑوں کی عزت، اپنے والدین کی دعائیں اور محنت آپ کریں. آپ اس سے نہیں، آپ کو شوق ہے اس فیلڈ میں آنے کا، آپ ضرور کریں، محنت کریں، شوق سے آئیں. یہ نہیں کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں، ہم سے زیادہ اب جو بچے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ، کہیں زیادہ گڈ لکنگ، ہر لحاظ سے اچھے ہیں، لیکن آپ نے محنت کرنی ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ اس فیلڈ میں نہیں آپ کو موقع ملتا تو پریشان نہ ہو، کوئی اور جگہ آپ جا سکتے ہیں اور وہ محنت آپ کے کام آئے گی. میں سیریس کرنے کی کوشش کی. چلے پروگرام ذرا ہائی پہ کلوز کریں اسامہ. اچھا چلیں جی، میں سناتا ہوں ہیڈ لائن سیزن میں. کراچی میں پھر بارش ہوئی، لوگ پھر ڈوب گئے، کئی لوگ جاں بحق ہو گئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی کان پر جوں تک نہیں رینگی. بس اتنا ہے. زبردست. بہت شکریہ اسامہ غازی، عائشہ احتشام، بینش سلیم، آپ تینوں کا بہت بڑا مزہ ہے آپ سے گپ کرنے کا. آپ تینوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے، اور ہم سب کے لیے، سارے پاکستان کو یہ مشکل وقت سے جو ہے وہ گزارے تاکہ یہ انفیکشن جو ہے یہ اس پہ ہم قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں. ناظرین بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.